अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाजरीन, फलस्तीन में इसराइल की जानिब से वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी और सारी है। इस दहशतगर्दी को आज 26वां दिन हो चला है। ना वहां पे खाने को कुछ है, ना पीने को, ना कपड़ा, ना मकान, ना मसाजिद, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही वहां पे अद्वियात हैं। और ये सब कुछ नाजरीन उस जगह पे हो रहा है, उस दुनिया में हो रहा है जहां पे आप और हम बसते हैं, उस कुर्रे अर्ज पर जहां पे 52 इस्लामी ममालिक हैं। अंदाजा लगाएं, 52 मोर देन 52 कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज जहां पे एग्जिस्ट करते हैं और 2 अरब से जायद मुसलमान बसते हैं। 2 अरब से ज्यादा मुसलमान एक पानी की बोतल वहां पे नहीं भिजवा सकते, मेडिसिन, एक गोली डिस्प्रिन नहीं भिजवा सकते वहां पर। ये अलमिया है वहां पर, और एक नया इंसानी अलमिया वहां पर जन्म ले रहा है। अगर मैं आपसे रीसेंट स्टैट्स के ऊपर बात करूं तो तकरीबन 8,500 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 4,000 वो बच्चे हैं जिन्हें अपना भी कुछ नहीं पता, जिन्हें यह तक नहीं मालूम कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। लेकिन उनकी आंखें, उनका वजूद हमसे चीख चीख कर एक ही बात कर रहा है, या अहलल मुस्लिमीन, या अहलल मुस्लिमीन, या अहलल मुस्लिमीन, मुसलमानों किधर हो तुम, जस्ट लुक एट अस। ये तमाम मसाइल पे हम डिस्कस करेंगे। मुसलमानों की, मुस्लिम उम्मा की, मुसलमान हुक्मरानों की खामोशी के बारे में बात करेंगे और रिसेंट मुल्क की हालात के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, राव मंजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये बात कि इल्लामा इकबाल की जो एक दूर नजरी थी, एक उनका एक जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक शेर भी कहा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। पहला सवाल सर मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा कि ये किस हद तक दुरुस्त थी ये बात कि शायद उनको अंदाजा था कि गालिबन हम मुसलमान एक यकजा नहीं हो सकते, उन्हें इस बात का डर खौफ होगा। क्या कहेंगे आज मुस्लिम हुक्मरानों को, इस 2 अरब की पॉपुलेशन को, ये मॉब है बेसिकली, इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से कि नहीं? योर स्टांस ऑन इट सर। बहुत शुक्रिया जी मुझे शो पे इनवाइट करने का। सबसे पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये तकरीबन 150 साल 100 साल से पुराना है। नेशन स्टेट्स का मतलब ये है कि हर मुल्क जो है, हर स्टेट है, उसकी अपनी बाउंड्री होगी और उसके आने जाने के ऊपर आप दिल्ली नहीं आ जा सकते। ये एक आपकी मैट्रिक्स है जिसमें जो नई मैट्रिक्स है और जो नई चीज है 1 सदी और 1.25 सदी के दरमियान में, तो ये चीज जो है इसको आप मद्देनजर रखें। जैसे आप सऊदी अरेबिया जाएंगे तो आपको वीजे की जरूरत है। मुसलमान तो वो भी हैं, आप भी मुसलमान हैं, लेकिन वो उनकी एम्बेसी वीजा लगा के देगी तो आप जा सकते हैं, और रेसिप्रोकली भी यही। तो देखिए, जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है इन प्योर फिलोसॉफिकल टर्म्स जो हम ट्रेडिशनली करते हैं वो तो अब मौजूद नहीं है, और उसकी गैर मौजूदगी में हम जज्बातियत में ये बात तो कह सकते हैं कि मुसलमान ममालिक क्या कर रहे हैं, लेकिन हम सबको पता है कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो सेपरेट जोग्राफिकल एंटिटीज हैं जिन्हें अपने मसाइल हैं और वो अपने मसाइल को हल करने की कामयाबी से या नाकामी से कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सारी इजराइल एंड इसको हमें तरीके से देखने की जरूरत है। ये जो है इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए बात करनी, और दूसरे को वो बात सुनना कई लोग पसंद नहीं करते। पहली बात तो ये समझिए कि ये कोई नया मसला नहीं है, ये 73 साल से एक स्टोरी है और जो कि चल रही है, और इसकी बहुत सी वजूहात है। तो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, डेफिनेटली आप साहिब राय इंसान है, आपको इल्म होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद
جس ایریے کو آپ اسرائیل کہتے ہیں اس کی جو لینڈ تھی وہ مسلمانوں نے بیچی تھی، اکثریت مسلمانوں ذمہ داروں نے بیچی تھی ایٹ ٹرپل اور کوادرپل یعنی تگنی چوگنی پرائس پہ جوش فنڈ کو. تو یہ یہاں بات کی نہیں جاتی اور اسے ہم لوگ تسلیم نہیں کرتے یا چھپاتے ہیں. تو پہلی بات تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سارا کچھ ہے اس کی بنیاد کیا تھی. اب میں دوسری طرف آتا ہوں، میں زیادہ ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا. حماس جو ہے جسے آپ حماس کہتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ پہلے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک زور بازو پہ اور اسلحے کے زور کے اوپر یہ بات کرتی تھی اور فلسطینین کے رائٹ کے لیے یہ جدوجہد کر رہی تھی. لیکن جو لاسٹ اور واحد الیکشن جو غزہ میں اور فلسطین میں، اس میں حماس 34% ووٹ ملتے تھے. یعنی یہ نمائندہ جماعت نہیں ہے فلسطینین کی، اور یہ پاکستان میں کوئی بات سمجھتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے. اگر سمجھ بھی لیتا ہے تو وہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو پہلی تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حماس از ناٹ ریپرزینٹیو آف فلسطینین. میں اس کو وضاحت سے عرض کروں گا، جیسے طالبان جو ہیں وہ ہمارے ریپرزینٹیشن نہیں ہے، وہ ہمارے اسٹیٹ کی ریپرزینٹیشن نہیں کرتے. اب بات آتی ہے اسرائیلی مظالم کی. ڈیفینیٹلی اسرائیلی مظالم کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اور اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو آپ ذرا سوچئے کہ کیا ماڈل دیا ہے ویسٹرن غزہ میں جو ان کی رولنگ پارٹی تھی جسے آپ حماس کہتے ہیں، اس نے ماڈل کیا پیش کیا؟ اس نے مسلمانوں کے فلسطینیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا کوشش؟ تو آپ کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی. سوائے انڈر گراؤنڈ ٹنل جو کہ 500 کلومیٹر کی ہے، اس کے اندر اسلحہ جمع کرنے کے لیے کے علاوہ انہوں نے فلسطینینز کے لیے کوئی روڈس نہیں بنائی، کچھ نہیں کیا، ہاسپٹلس نہیں بنائے، انفراسٹرکچر نہیں بنایا اور امداد میں چلے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بات کروں گا سر. دیکھیں بات سنیں، آپ نے کہا حماس نے کوئی انفراسٹرکچر نہیں پروڈیوس کیا، وہاں پہ نہیں دیا ان کو. جی بالکل صحیح سر یہ حماس کی ڈیوٹی نہیں ہے. حماس وہاں پر گورنمنٹ نہیں ہے، وہ وہاں پہ فریڈم فائٹرز ہیں. دے آر فریڈم فائٹرز، وی آل نو دس. ٹھیک ہے، نہیں یہ آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اس پہ. جب الیکشن ہوا تھا تو ان کی 34% ووٹ جنہیں ملے تھے اور انہوں نے گورنمنٹ فارم کی تھی. یہ پولیٹیکل یہ پروسیس کا حصہ بنے ہیں. یہ جب پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے ہیں تو گورننس ان کے پاس چلی گئی تھی. جیسے جو دوسرا پورشن ہے فلسطین کا، اس پہ اس کی جو قیادت ہے، پولیٹیکل قیادت، وہ الفتح کی ہے. یہ لوگ ایک ذیلی پولیٹیکل برانچ ہے. تو ہم لوگ جو ہے بنیادی طور پہ مسئلے کو سمجھنے کی بجائے ہم اس میں جذباتی ڈال دیتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ جو ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ ایک اس میں بہ جاتا ہے، مکمل جذباتیت کی رو میں بہ جاتے ہیں اور آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے اس پہ. میں تو کرتا ہوں، میں مختلف چینلز پہ یہ کرتا ہوں کہ جناب پہلے آپ اپنے آپ کو درست کریں. وہ پاکستان ہو، وہ ویسٹرن غزہ ہو، وہ کوئی بھی مسلمان ملک ہو، بلکہ کوئی بھی ملک مسلمان کی روپ میں قید نہیں ہے. پھر آپ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں یہ چیزیں ملنی چاہیے. اب آپ اسرائیل کے ساتھ، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو ایکارڈز، مسجد اقصیٰ کی ہر وقت بات ہوتی ہے ہمارے ملک میں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر اصل کنٹرول تو جارڈن کا ہے. جارڈن کا ہے، ہیشمائٹ کا ہے. یہ ہاشمی جو ہمارے رولرز ہیں وہ پوری دنیا میں صرف ایک ہے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے جارڈن کے اندر، رائل فیملی، وہ ہے، یعنی ہیشمائٹ انہیں کہتے ہیں. تو جو مسجد اقصیٰ کا جو کنٹرول ہے وہ جارڈن کے پاس، ہیشمائٹ کے پاس. اب یہاں یہ بات بھی نہیں کی جاتی. اب مجھے آپ فرمائیے کہ
کیا مسلمانوں کو کسی بھی جگہ ہو، فلسطین میں ہو، لاہور میں ہو، آگرہ میں ہو، کابل میں ہو، کیا ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی، توانا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، یا ہم ایک ایسی کانفلکٹ میں چلے جائیں جس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے؟ اور ایگزیکٹلی ہم ماس یہی کر رہے ہیں، اور اسرائیلی سپورٹ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور لیکن شاید سر آپ کو یہ اسرائیل بات کو کوئی روکنے والا بھی تو نہیں نا، کہ دیکھیں ایک ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہماری ایک باؤنڈری ہے، جیسے آپ نے کہا حدود و قیود ہیں ہماری، ہم لوگوں کو اس میں رہنا پڑتا ہے جو انٹرنیشنل لاز ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو کیا یہ لاز جو ہے یہ غیر مسلمانوں کے اوپر، غیر مسلمز کے اوپر نہیں ہوتا؟ جیسے امریکہ ہے، امریکہ کا ایک کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے دنیا کے اوپر، اسرائیل اس کے پیچھے پیچھے ہے. تو کیا ان لوگوں کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس کو روکا جائے؟ سلامتی کونسل امن کے نام پہ بننے والا، اس کا کوئی کردار سامنے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی، سمت درست کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو پاورفل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے الفاظ میں طاقت آئے، ہماری کئی بھی بات میں زور آئے. لیکن کیا وہ طریقہ کار ہے کہ ہم بڑھتے ہوئے مظالم کو کسی بھی طریقے سے، کسی بھی جا کے ہم پیلٹ کے اوپر اس کو روک سکیں؟ بہت آپ نے اہم کوشچن کیا ہے. دیکھیے، مسلمانوں کی تعداد جو ہے 2 ارب سے اوپر کی جاتی ہے، اور یہ سب سے دنیا کے لاغر ترین ممالک ہیں. بالکل ان کی کسی قسم کی کوئی ملیٹریلی، سوائے پاکستان کے جو ویپار ہے، ان کے اندر اتنے کانفلکٹس ہیں کہ یہ اپنے مسائل سے نکل ہی نہیں سکتے. اور ان میں سے ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے اندر جو کہ ظلم کو سمجھ کے اس کو روکنے کی کوشش کرے. استطاعت ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، ول نہیں ہے. چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا بادشاہ جو ہے اپنی بادشاہت ختم کر لے گا؟ فلسطینیوں کے لیے سوال ہی پیدا نہیں سوال ہی ہوتا. پیدا نہیں ہوتا سر. ذاتی اور میں مفادات کی آپ کو، جنگ ہے، یہ تو ذاتی مفادات چل رہے ہیں ہمارے. اور کیا چل رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں جو اتنی ہر لحاظ سے پیچھے چلے گئے ہیں اور جن کے اندر بہت ابتر صورتحال ہے، اس پہ آپ کا خیال ہے کہ ذاتی مفاد کے آگے کوئی چیز چل رہی ہے؟ آپ کسی ملک کو دیکھ لیجیے، اپنے ملک کو دیکھ لیجیے. آپ ذاتی مفاد سے آگے ہے کیا آپ کے پاس مسلم ورلڈ میں؟ میں آپ کو دوبارہ ایک عرض کروں، ابھی آپ نے ایک بات کی تھی، سینٹینس جس کو میں سمجھتا ہوں ٹرکس ہے آپ کی ڈسکشن کہ امریکہ کا لوگ انکریز کر رہے ہیں. یہ تو صحیح ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور کیوں انکریز کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ انہوں نے سب سے بڑی دنیا کی وار مشین بنائی ہے. یعنی پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی جو فوج ہے ہر لحاظ سے، وہ انہوں نے ترتیب دی ہے. اس کے پیچھے ان کی بہت مضبوط اکانومی ہے، جس کی وجہ سے امریکن جو ہے وہ ہر ملک کے ہمسائے اور ہر سپر پاور یہی کرتی ہے. یہ یاد رکھیے گا میری بات. ہر سپر پاور جو ہے جب وہ طاقت کے عروج پہ ہوتی ہے تو وہ ہر دوسرے ملک کو کرتی ہے، اور یہی امریکن کر رہے ہیں. اور یہی ہسٹری ہے. اگر آپ ٹوائنبی کو پڑھ کے دیکھیں یا ابن خلدون کو پڑھیں، ہسٹری آف سیولائزیشن سائیکلک چینجز جو کہتا ہے، وہ 100% یہی کہتا ہے کہ جو بڑی قوت ہے وہ چھوٹی قوت کو کھا جاتی ہے. ایسے ہی بالکل. اور تو یہ تو دیکھیے، آپ جو مرضی کر لیں، پاکستان، انڈیا، جو مطلب پاکستان، سعودی عربیہ، قطر، آپ یہ دیکھیے، میں ابھی بھی میں نے کل ٹویٹ کی ہے کہ ترکی کے صدر صاحب کی بڑی زبردست انہوں نے جلسہ کیا جی، پروسیسر نکالا، جو کہ ڈیفینیٹلی ترکی گورنمنٹ ہے اس کی تو وہ کر رہا ہے، لیکن وہ لڑکا کس سے ہے؟ یہ تو دیکھیے نا، وہ سیرین مسلمانوں کو جا کے قتل کرتا ہے فوج. تو وہ فلسطین میں تو کوئی اس میں انٹرفیئرنس اور اس کی بات نہیں، کہ اس سے تعلقات بھی ہیں ترکی کے اسرائیل کے ساتھ، اس میں کوئی ڈپلومیٹک اس کا مسئلہ نہیں ہے، ٹریڈ بھی ہے اس کی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف باتوں سے
یہ جلسوں سے اور مقدس کام لے کے ریلیوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ ہم لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ہم لوگ اس جوگے نہیں ہیں، اس لیول کے نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ اپنا کسی مسلمان کو یا کسی جو زیر عتاب اس وقت جس طرح فلسطینی ہے ان کو ہم لوگ بچا سکے. آپ بچانے کی دور کی بات، ایجپٹ ساتھ ہے اس کے. ہاں جی بالکل. پہلے 10 سے 12 دن ایجپٹ نے اپنا بارڈر نہیں کھولا اس کے لیے جانے کے لیے کہ یہاں سے کوئی چیز چلی جائے، دوائیاں چلی جائے، پانی چلا جائے. کیوں نہیں کھولا؟ اس لیے کہ امریکن سے ڈرتے تھے، ڈرتے ہیں، اور اسرائیل سے ڈرتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ جارڈن جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے اسرائیل کے سامنے؟ لیبنان کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ کا ایجپٹ ہے یہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے باتیں کرنی بہت آسان ہے اور بہت اس میں جسے کہتے ہیں نا جی جذباتیت پیدا کر کے بھاگنا، تو پاکستان میں سٹائل ہے باقاعدہ. تو لوگ شعر سن کے روتے ہیں نشست ثانیہ کے، لیکن نشست ثانیہ کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ جو فلسطین ہے، جو اس وقت غزہ ہے، وہ قتل گاہ بن گئی ہے فلسطینیوں کی، جو بہت انفارچونیٹ. لیکن اس کا حل جو ہے، اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کرے گا، تو یونائٹڈ نیشنز تو کر ہی نہیں سکتا. اس میں تو ویٹو ہے امریکہ کے پاس، کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہونے دیں گے وہ اگینسٹ اسرائیل. سر یہی میں نے آپ کو کیا نا کہ ہمارے پاس کون سا ایسا فورم ہے کہ جیسے اب OIC ہے، لیکن اس کا بھی آپ نے جیسے کہا کہ جی ہم تو ذاتی مفادات کی جنگ میں، ہم تو ذاتی مفادات کے پیچھے جو ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اینڈ دس از ویری ٹرو، اس میں کوئی شک ہی نہیں، کوئی دو رائے نہیں. تو what is another forum, any other forum آپ کا انداز کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں سیدھے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا ہم ایسے ہی ہو سکتے؟ کوئی بندہ نہیں، کوئی ملک مسلمان ملک جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ سمجھتے یونائٹڈ نیشنز کی بات میں نے کی، چلے یونائٹڈ نیشنز کی تو پھر بھی کوئی سینکٹری ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، وہ کسی کی بات کو کون سنتا ہے؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ OIC کا سیکرٹری جنرل کون ہے اور OIC کی عملی فنکشنل پریکٹیکل ویلیو کیا ہے. سوائے ایک ریزولوشن پاس کرنے کے، کنڈیم کرنے کے، آپ کیا کریں گے؟ آپ OIC اور آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. تو سر اس کا OIC کو بھی چھوڑ تو دیں. صحیح ہے نا کہ سابقہ حکمران جو تھے جو کہتے تھے کہ OIC جو ہے یہ ایک ذیلی ادارہ سمجھ لیجئے، یہ بالکل فعال نہیں ہے، اس کو فعال ہونے کی ضرورت ہے یا اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے OIC جو ہے وہ فنکشنل ادارہ نہیں ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے، ڈیبیٹنگ کلب ہے اور وہ ڈیبیٹ کر کے خون کو بنا دیتے ہیں اور دیٹس اٹ. آپ مجھے بتا دیجیے کہ OIC کے اندر جو ریزولوشن پاس ہوئے اس سے عملی طور پہ کون سا دنیا کا مسئلہ حل ہوا ہے؟ نہیں سر، کوئی بھی نہیں. کیا اس نے کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہمارا؟ یا فلسطین کا مسئلہ وہ حل کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے جس میں بڑی بڑی تنخواہیں لے کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور موج کر رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر سفید پوشی قائم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو محترم یہ جو پوزیشن ہے، جو سچویشن اس وقت ہے، یہ کمپلیکس ہے، مشکل ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا حل صرف ایک ہے، آپ اپنے ملک کو مضبوط بنائیے. میں یہ آپ کو بار بار عرض کروں گا، پاکستان کو مضبوط بنائیے، پاکستان کی اکانومی کو مضبوط بنائیے. آپ دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ پلیئر بن جائیں گے. ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، لیکن بہرحال یہاں کے معاملات 13 سالوں میں تو یہ ممکن نہیں ہو پایا ابھی تک. نہ جانے کب ہوگا، ہم تو الیکشن نہیں کروا پا رہے یہاں پہ، تو ترقی تو نہ جانے کب ممکن ہو پائے گی. صحیح فرما رہے ہیں آپ. مجھے تو ابھی ترقی کے ویسے اگلے 50-60 سال میں کوئی چانس نہیں نظر آتا. اس کے اندر جو یہاں کے جن بندوں نے، جن پہ کتابیں لکھی گئی ہیں جن کی کرپشن کے اوپر، اور جن کی پوری دنیا میں جائیدادیں ہیں، وہ پھر واپس آنے کے پر بول رہے ہیں. ایز اے کیس سٹڈی پڑھایا جا رہا ہے ان کی کرپشن کو، انفارچونیٹلی. جی میں نہیں، انفارچونیٹلی نہیں جی، بالکل فارچونیٹلی پڑھایا جا رہا ہے. لندن میں پڑھایا جا رہا ہے،
لیکن انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا جی، کیونکہ وہ پاور پالیٹکس کے ماہر لوگ ہیں، وہ کہیں سے کہیں داؤ لگا کے انفارچونیٹلی وہ جو نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہمارے لیے تو دس از کوائٹ انفارچونیٹ فار دا پاکستانیز نا، ہمارے لیے انفارچونیٹ نہیں ہے جی، انفارچونیٹ نہیں ہے، یہ ہماری بدقسمتی کا، ہمارے زوال کا، ملک پوری دنیا میں ہماری ذلت کا یہ اہتمام ہے۔ کوئی پوری دنیا کا ملک ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل اسٹیچر کا لیڈر پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ یہ سن لیجئے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمارے محترم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کو اسٹوڈنٹس نے، لمس کے اسٹوڈنٹس نے 4 سوال کیے اور انہوں نے شام کو وہاں پولیس کا حملہ کروا دیا ہے کہ منشیات ہم لوگ ڈھونڈیں گے لمس کے اندر۔ اگر ٹالرنس لیول آپ کا یہ ہے، اگر آپ کا ایجوکیشن لیول یہ ہے، اگر آپ کی ظرف یہ ہے، تو کون پاکستان یہ پھر کون بات کرے گا؟ یہ تو ساری سر ایسی گمیکریز ہیں اور یہ چلتی رہیں گی، کافی عرصے سے چل رہی ہیں اور اینڈلیس ٹائم تک یہ چلتی رہیں گی۔ سر میں تعلیم کے حوالے سے آپ سے ایک اور کوشچن کروں گا، لیکن بریک کے بعد، بریک سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا فائنل میں نے کوشچن کرنا ہے، چھوٹا سا فلسطین کے حوالے سے، یہ لاسٹ کوشچن ہے میرا۔ سر آپ کو لگتا ہے از اٹ اے فائنل کاؤنٹ ڈاؤن؟ اللہ رحم کرے، کس طرف جا رہے ہیں معاملہ؟ یا کسی یہ فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے بات کرو کہ کیا کوئی معاملہ حل ہوتا دکھائی دیتا ہے ان فیوچر، یا میں دوبارہ آپ کو عرض کروں گا، اور یہ بات جو ہے یہ پروون بات ہے کہ حماس جو ہے انیشلی موساد نے کریٹ کی، حماس نے پوری جسٹیفیکیشن دی ہے اسرائیلیز کو کہ وہ آئے، فضائی حملہ کرے اور زمینی حملہ کرے۔ انہوں نے تو پورا غزہ جو ہے ان کے ہاتھ میں رکھ کے ہتھیلی پہ رکھ دیا اسرائیل کے حماس نے۔ حماس کیا کر رہی ہے؟ چھپ گئی ہے جا کے، فلسطینی بچے، ہمارے 4000 بچے مر چکے ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ حماس کا تو کوئی بندہ نہیں شہید ہوا جی۔ تو یہ ایک کیلکولیٹڈ موو ہے جس کے اندر آپ کانسپریسی کی، میں تھیوری کی بات نہیں کر رہا، لیکن ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے کہ موساد اور حماس جو ہے ایک ہی چیز تھی، اور اس کے اوپر لٹریچر موجود ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے، ہسٹری پڑھ لیں۔ انہوں نے حماس نے جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا ہے، میں اب کیا انڈیڈ جی۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ نے شو پہ انوائٹ کیا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، راؤ منظر حیات صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ٹیک اے شارٹ بریک، باقی بات انشاءاللہ تعالی آفٹر دا بریک۔ ٹیک اے ویری شارٹ بریک۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، راؤ منظر حیات صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے اگر ہم نے اپنے مطالبات اس دنیا سے منوانے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود کو مضبوط بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے ملک کو، ہمیں اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے کہے ہوئے الفاظ میں، ہماری بات میں وزن آئے اور دنیا ہماری بات کو تسلیم کرے۔ جیسے آج یہ دنیا
مجبور ہو چکی ہے امریکہ کی بات ماننے پر، جیسے یہ دنیا مجبور ہو چکی ہے اسرائیل کی بات ماننے پر، اور بڑی معذرت کے ساتھ جیسے آج یہ دنیا مجبور ہو چکی ہے ہمارے پڑوس میں موجود ایک دہشت گرد ملک کی بات ماننے پر، جسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دس از کوائٹ انفارچونیٹ. ساتھ کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن ہمیں بظاہر فی الوقت ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اگر یہ الیکشن ہوں گے پھر ہی ہم ترقی کی طرف گامزن ہو پائیں گے. اگرچہ پچھلے 70-75 سالوں میں تو ایسا نہیں ہوا، لیکن بقول ان کے کہ نیکسٹ 50 ایئرز ہمیں لگ سکتے ہیں ترقی کی طرف جاتے ہوئے. مزید ایک اور انکشاف بھی تھا کہ لمس میں ہمارے نگران وزیر اعظم جیسے گئے، اور یہ پوری دنیا نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ کیسے طلبہ و طالبات نے بڑے ہی سخت الفاظ کیے اور بڑے ہی تابڑ توڑ سوالات کا ان کو سامنا بھی کرنا پڑا. اور اس کے بعد جو وہاں پر ایکشن ہوا ڈرگز کے نام پہ کہ ہم لوگ وہاں پہ ڈرگز ڈھونڈیں گے، تو دیٹ واز ہارریبل کہ اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے تو ہمارا تعلیم کا نظام کہاں جائے گا اور ہمارا معیار کس طرف جائے گا. یہی کچھ آج ہوا. نگران وزیر تعلیم سندھ کا ایک بیان آیا جو کہ بڑا ہی ہارریبل تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ کی تعلیم کا بجٹ کہاں جاتا ہے ہمیں معلوم نہیں، یعنی کہ سندھ کی تعلیم کا بجٹ کس کے پاس جا رہا ہے، کب سے یہ خرد برد ہو رہا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں، کوئی وہاں پہ جواب دے نہیں. میں کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین. پی ڈی ایم کی حکومت میں تعلیم کے لیے جو رقم مختص کی گئی تھی بجٹ کے اندر 183 ارب 21 کروڑ سے زائد کے 7 مطالبات منظور کیے گئے تھے. وہ کہاں گئے کچھ پتا نہیں. سندھ والے بھی اس چیز کے اوپر نالا ہیں، نگران حکومت بھی پریشان ہے کہ وہ بجٹ کدھر گیا. پنجاب میں بھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ گورنمنٹ سکول جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچا جا رہا تھا، اساتذہ احتجاج پہ رہے. تو یہ 183 ارب روپے کا فنڈ یہ کدھر گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں مختلف، آپ کو میں بجٹ کی بتاتا ہوں. ہوا بازی ڈویژن کے لیے 21 ارب، وزارت تجارت کے لیے 10 ارب، وزارت دفاعی پیداوار کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے. یہ بہت لمبی ایک لسٹ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا بازی ڈویژن میں ہم نے ایسا کیا تیر مارا ہے. پورے پاکستان کو ناظرین یہ چیلنج ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا دے، کوئی ایک شخص یہاں پہ یہ بات ڈکلیئر کرے، یہ ہمیں انفارم کرے کہ ہوا بازی ڈویژن کے اندر اتنا بڑا بجٹ 21 ارب روپے کا بجٹ ہم نے وہاں پر کیا ایسا کام کیا، کیا کارنامہ سر انجام دیا، یہ بجٹ ہمارا کہاں گیا. تعلیم میں 183 ارب روپے کا بجٹ ہمارا کدھر گیا. تو یہ وہ چند سوالات ہیں جو کہ بہت ہی آنسریبل ہیں، جواب دہ ہیں، لیکن یہاں پہ جواب ہمیں نہیں مل پا رہا. گیس کی قیمتیں دیکھ لیں آسمانوں پہ چڑھ گئی ہیں، 400 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے which is really horrible. اب ہم جائیں گے کلوزنگ کی طرف، اور آخر میں یہی ایک بات کہوں گا کہ یہ تمام معاملات فلسطین کے حوالے سے جو چل رہے ہیں بہت ہی یہ غور طلب ہیں. ان مسائل کا حل ہونا چاہیے. فلسطین کے اندر جو معاملات ہیں نہایت ہارریبل ہیں. وہاں پہ یہ ایمنسٹی اسکیم، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے، وائٹ فاسفورس کا جہاں پہ استعمال کیا گیا بے دریغ. اس وائٹ فاسفورس کا ناظرین یہ جو مسئلہ ہے یہ دیر پا مسائل کریٹ کرتا ہے، بیماریاں کریٹ کرتا ہے، یہ انسانوں کو جینے نہیں دیتا، یہ ساری زندگی ان کے ساتھ لیکن ان کو مرنے تک ان کی جان نہیں چھوڑتا. بہرحال یہ وہ تمام باتیں ہیں جو بڑی ہی غور طلب ہے، حل طلب باتیں ہیں. فار دا نیکسٹ پروگرام، ویٹ انٹل دا نیکسٹ پروگرام. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.